अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18 रमज़ान 12 मई मंगल को इंशाल्लाह हम अपना 27वां पारा जो है ये इसका मुताला करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ी रहमत फरमाई और फिर वो रहमत अल्लाह ताला ने हमारी तरफ मबूस फरमाई। वो रहमत क्या थी? कुरान मजीद का दिया जाना। अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस पर अमल करने और इसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हदीस का मफ़हूम है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है वो अर्ज़ुल उमर की तरफ नहीं लौटाया जाता। इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर हमने उनको साफ़िलीन की तरफ लौटा दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाकर कुरान को थाम लिया। तो जो लोग कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ये उनकी अक़ल को तेज़ करता रहता है, उन्हें हिकमत अता फ़रमाता है, बेहतर तौर पे सोचना सिखाता है और बेहतर फ़ैसले करना सिखाता है। इसलिए अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ हम उसी वक्त होंगे जब हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, जब इस किताब के साथ हम अपना ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह तूर मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मंशूर फ़िल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाबी रब्बिका लवाक़िअ मा लहु मिन दाफ़िअ यौम तमूरु समाअु मौरा व तुसिरुल जिबालु सईरा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कसम है तूर की और उस किताब की जो एक खुले सहीफ़े में लिखी हुई है, और कसम है बैत मामूर की और बुलंद की हुई छत की और भरे हुए समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अज़ाब ज़रूर वाक़ होने वाला है, कोई नहीं है जो उसे रोक सके। जिस दिन आसमान थर थरा कर लरज़ उठेगा और पहाड़ हौलनाक तरीक़े से चल पड़ेंगे। आयत नंबर 7 में देखें, यहाँ अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों की कसम खाई है। सबसे पहले कसम अल्लाह ताला ने कोहे तूर की खाई है, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता फ़रमाई। ये इस बात की तरफ इशारा है कि आखिरत में नाफरमानों को अज़ाब होना कोई नई बात नहीं, बल्कि कोहे तूर पर जो किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी वो भी इस बात की गवाह है। दूसरी कसम जिस चीज़ की खाई गई वो एक किताब की खाई गई जो एक सहीफ़े में लिखी है, और इससे मुराद तौरात भी है। इस सूरत में इस कसम का आखिरत के अज़ाब से वही ताल्लुक़ है जो कोहे तूर का अर्ज़ किया गया। इसके बाद देखिए कि तीसरी कसम जो है अल्लाह ताला ने खाई बैत मामूर की। यह आलम बाला में एक ऐसा घर है जैसा दुनिया में बैतुल्लाह है। आलम बाला का ये घर फ़रिश्तों की इबादत गाह है। इसकी कसम खाकर इशारा फरमाया गया कि फ़रिश्ते अगरचे इंसानों की तरफ मुकल्लफ़ नहीं, लेकिन वो फिर भी इबादत में लगे हुए हैं। इंसान तो मुकल्लफ़ इसीलिए बनाया गया कि वह अल्लाह ताला की इबादत करे, और अगर नहीं करेगा तो सज़ा के लायक होगा। चौथी कसम अल्लाह ताला ने ऊंची छत यानी आसमान की खाई, और पांचवी कसम भरे हुए समंदर की खाई कि अगर जज़ा और सज़ा ना हो तो इस कायनात का, जिसके ऊपर आसमान और नीचे समंदर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, पैदा करने का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। तो जो ज़ात इतनी अजीम चीज़ें पैदा करने पर कादिर है वो यकीनन इंसानों को दूसरी ज़िंदगी देने पर भी कादिर है। आगे देखें आयत नंबर 11 to 17 देखें। फ़वाइलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़बीन अल्लज़ीना हुम फ़ी हौज़िन यलअबून।
تو اس دن بڑی خرابی ہوگی اس کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آتا؟ داخل ہو جاؤ اس میں، پھر صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 18 to 24 ہے۔ ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کی طرف انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے، اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بیہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ، اور ان کے ارد گرد نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ آیت نمبر 18 میں دیکھیں، تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ 18 کی آیت نمبر 21 میں ہے، یعنی نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہو، یہ بہت غور طلب بات ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ دیکھیں کہ یعنی نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہو تو اگرچہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس اونچے درجے کی مستحق نہ ہو جو اس کے والد کو ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دے دیں گے اور والد کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کتنی اہم بات ہمیں یہاں پتہ چلی کہ اگر کسی کا باپ بہت نیک آدمی ہے، اس نے بہت نیک اعمال کیے، لیکن اس کے بیٹے نے، اس کے اولاد نے اتنے نیک اعمال نہیں کیے، نارملی کیے، لیکن اس کے باپ کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے بیٹے کو یا میری اولاد کو بھی میرے ساتھ ملا دیا جائے، لیکن صرف ایک شرط اللہ تعالیٰ رکھیں گے، وہ کیا کہ اگر وہ مومن ہوگا۔ کافر کے لیے شرط نہیں ہے، اگر وہ اولاد مومن ہوگی اور باپ کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے صلے میں خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کو بھی ان اونچے درجوں میں اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 21 ہی میں دیکھیں کہ رہن کیا ہوتا ہے؟ اس سامان کو کہتے ہیں جو کسی ادھار دینے والے نے اپنے ادھار کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر مقروض سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ انسان کے پاس ادھار ہیں۔ اب یہ بھی دیکھتے جائیے، یہ بھی غور طلب بہت آیت ہے کہ یہ ادھار اسی صورت میں اتر سکتا ہے جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق ان صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ یعنی دیکھیں، ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس رہن رکھوا کر آئے ہیں، اور یہ اسی صورت میں رہن واپس ہوگا یا ادھار اسی صورت میں چکایا جائے گا جب اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ہم اسی کے راستے میں یعنی دین کے راستے میں لگا دیں گے۔ اگر ہم دین کے راستے میں لگا دیں گے تو ہماری جو ہم گروی رکھ کر آئے ہیں وہ چیزیں ہماری ساری ہمیں واپس مل جائیں گی، ادروائز ہمیں واپس نہیں ملیں گی۔ اب دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان صلاحیتوں کا استعمال کرے گا، جس کا مظاہرہ دنیا میں ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے ہوتا ہے، اس ادھار کے لیے ہر انسان کی جان اس طرح رہن رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اپنا ادھار اتار دے گا تو آخرت میں اس کی جان کو آزادی حاصل ہو جائے گی اور وہ جنت میں اطمینان سے خوشحالی کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس نے یہ قرض نہ اتارا تو پھر اس کو دوزخ میں قید رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں جو ہیں وہی جو شروع سے کرائٹیریا ہمیں دے دیا گیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، اور ان کے ذریعے ہم جو نیک کام کرتے رہتے ہیں تو ہم جا کر اپنی جان کو اللہ تعالیٰ سے آزاد کروائیں گے۔ ان کی آگے دیکھیے کہ جن ایمان والوں کے متعلق اس آیت میں کہا گیا ہے انہیں ثواب ملے گا،
اور ان کی مومن اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے اپنا ادھار اتار دیا اور اپنی جان کو آزاد کرا لیا ہے۔ لیکن اگر کسی کی اولاد مومن ہی نہ ہو تو اسے اپنے ماں باپ کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، جیسے کس کا ہوا تھا پیچھے، حضرت نوح علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، کہ ان کے والد جو ہے وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور آخرکار اللہ نے اسے بھی عذاب میں پکڑ لیا تھا، کیونکہ اس نے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا جس کے لیے اس کی جان رہن رکھی ہوئی تھی، اسی لیے اسے دوزخ میں جا کر قید رہنا ہوگا۔ یہاں ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور وہ یہ کہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کی مومن اولاد کا درجہ تو بڑھا دیا جائے گا، لیکن اولاد کی بدعملی کی کوئی سزا باپ کو نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر اولاد اپنی مرضی سے کوئی غلط کام کرتی ہے تو پھر اس کے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کی بدعملی کی سزا باپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی بدعملی میں اس کے باپ کا تو قصور نہیں ہے، اس نے تو اس کی تربیت کی، اسے سمجھایا، دین پر سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی اولاد جو ہے وہ ہدایت پر یا راہ راست پہ نہیں آتی تو باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، لیکن باپ کے نیک اعمال کی بنا پر اولاد کو جو ہے وہ اس کے درجے میں بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ ہر شخص کی جان خود اپنی کمائی کے لیے رہن ہے، دوسرے کی کمائی کے لیے نہیں۔ اچھا، آیت نمبر 23 میں دیکھیں کہ کتنا خوبصورت جنت کا سارا نقشہ دکھایا گیا ہے نا، کہ جنت کا کیا نقشہ ہوگا، اور وہاں سب آپس میں ملیں گے، دوست احباب بیٹھے ہوں گے، تو جس طرح دنیا میں کوئی مجالس ہوتی ہیں اور وہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کھانے پینے کی چیزیں بھی چھینا چپٹی کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک اچھا منظر ہوتا ہے نا، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جنت کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں بھی یہی منظر ہوگا۔ چھینا جپٹی سے مراد وہ چھینا جپٹی جو بے تکلف دوستوں میں کسی لذیذ چیز سے لطف لینے کے لیے ہوتی ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا شغل کیا جاتا ہے، بلکہ مجلس کا لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اس جام میں شراب میں اس طرح کی بےہودگی یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی جو دنیا کے شرابوں میں پائی جاتی ہے۔ اس شراب میں وہ نشہ ہی نہیں ہوگا جو انسان کو بےہودگیوں پر آمادہ کرے۔ تو وہ شراب جو کون سی شراب ہوگی؟ شرابً طہورا، اللہ تعالیٰ پاک شراب پلائیں گے جنتیوں کو۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری 25 سے 32 تک ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، کہیں گے کہ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن اور بہت مہربان ہے۔ اچھا، یہاں جو یہ بات ہے نا آیت نمبر 26 میں کہ ہم دنیا میں جب رہتے تھے تو اپنے گھر والوں سے ڈرے سہمے رہتے تھے، اس بات سے کیا مطلب ہے؟ ڈرے سہمے کا یہ نہیں کہ کوئی گھر والوں سے وہ ڈرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے، آپ دیکھیں کہ ایک مال، پورے قرآن میں یہ اس طرح کی آیت بہت دفعہ گزینہ کہ انسان کو جو چیز بھٹکاتی ہے، ایک اس کا مال اور ایک اس کی اولاد، دو چیزیں ہیں جو اسے اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہیں۔ تو کہا کہ ہمارا گھر بار، ہمارے مال دولت سب کچھ ہمارے گھروں میں تھا، تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے ہمیں نہیں، اللہ کی طرف جانے سے ہمیں نہیں روک سکی تھیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے کہ ہم اپنے معاملات جب اللہ کا معاملہ آتا تھا، حقوق اللہ کی بات آتی تھی تو ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ہم ان سے ڈرتے تھے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے نا کہ ازواج کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، اور بہت مطلب یہ کہ ہم لطف اٹھا رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو آپ ہم سے ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، یعنی اذان کی آواز سنتے ہی سب سے بیگانہ ہو جاتے تھے، اور اللہ کی طرف پھر ان کی پکار اللہ کی طرف سے جب آتی تھی تو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی ہوتے ہیں مومن کہ اپنے گھر والوں سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں اللہ کے راستے پہ جانے سے یا اللہ کی طرف جانے سے نہ روک دیں، اور ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے گھر والوں کو نیچے رکھا، اپنے اللہ کو اوپر رکھا، تو آج اسی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 29 آئے دیکھیں، تم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں
کہہ دو کہ کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کہنے کو کہتی ہیں، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ آیت نمبر 32 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا کہ یہ لوگ تو بڑے عقل کے دعوے دار ہیں، کیا ان کی عقلوں کا یہی حال ہے کہ انہیں بالکل سامنے کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یا پھر حق بات ان کی عقل میں تو آ جاتی ہے لیکن اپنی سرکشی کی وجہ سے اسے مانتے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 33 سے 38 تک دیکھیں۔ ہاں، کیا وہ کہتے ہیں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گڑھ کر لے آئیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں انہیں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہے وہ کوئی واضح ثبوت تو لائے۔ آیت نمبر 34 میں دیکھیں، یہاں قرآن کے بارے میں ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج قرآن کریم نے کئی مقامات پر دیا کہ اگر تم قرآن کریم کا گھڑا ہوا کلام اسے کہتے ہو تو تم لوگوں میں بڑے بڑے ادیب، شاعر اور فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں، وہ سب مل کر، اللہ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ سب مل کر قرآن کریم جیسا کلام بنا کر لے آئیں۔ تو ظاہر ہے یہ چیلنج 1400 سال پہلے دیا گیا تھا، آج تک کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 37 میں دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو مکہ مکرمہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے جن میں کسی کو پیغمبر بنانے کا اختیار بھی شامل ہے ان کی خواہشات کے تابع ہیں کہ وہ جسے چاہے پیغمبر بنا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ دنیا کی یا دنیا کے خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر بھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے یا دین کے لیے اس کو چنتا ہے جس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے۔ دولت اور اس کے لحاظ سے اس کا چناؤ نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 39 سے 44 تک کہ اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے ہیں، اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں؟ تو در حقیقت جو کافر ہیں مکر تو انہی پر پڑے گا۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ آیت نمبر 41 کا تھوڑا سا دیکھیے، یہ مشرکین کے جن عقائد کا ذکر کیا گیا کہ وہ سب عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کی باتیں انہوں نے لکھ کر محفوظ کر رکھی ہیں۔ اور آیت نمبر 44 میں دیکھیے کہ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نت نئے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، مثلاً یہ کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمیں توڑ کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے مطالبات کا مقصد حق کی طلب نہیں بلکہ کیا تھا، محض ضد اور عناد ہے۔ اور اگر ان میں کوئی ایسا معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں بلکہ کوئی گہرا بادل ہے۔ یعنی ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہے نا، کہ نہیں ایمان لانا تو نہیں لانا، اور اس کے لیے ان کے پاس پہ 100 بہانے تھے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 45 سے 49 تک ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ آیت نمبر 47 کے دیکھیے تھوڑا سا ڈیٹیل
کہ یعنی آخرت میں دوزخ کا جو عذاب ہونے والا ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کافروں کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان میں سے بہت سے جنگ بدر وغیرہ میں مارے گئے اور آخرکار جزیرہ عرب میں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں رہی تھی۔ اور 48 کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بڑی پیار بھری تسلی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ہم ہر آن آپ کی نگرانی اور حفاظت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی پیاری اللہ کی طرف سے تسلی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو لوگ ان کے دشمن بن رہے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، کبھی شاعر، کبھی جادوگر، کبھی کچھ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا کام ڈسٹرب نہ کریں، آپ جیسا اپنا کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، آپ ہماری نگرانی میں، یعنی ہمارے رحمت کے فرشتے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر اس دین کا کام کرنے والے یا داعی کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے کہ ظاہر ہے جو بھی کوئی دین کا کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے، لوگ اس پر بھی باتیں بناتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، سب کچھ اسے سہنا پڑتا ہے، لیکن کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اور پھر یہ آیت یہاں دیکھیں کتنی تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو جس کی نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر اسے اور کیا چاہیے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 48 کا دیکھیے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس وقت تسبیح فرمائیں۔ حکم کس کو دیے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ذریعے تمام جو حکم ہے وہ ہمارے لیے عام بھی ہے، سب کے لیے۔ کیا حکم ہے؟ کہ جب تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت تسبیح فرمائیں، اور یہ بھی کہ جب آپ اپنی کسی مجلس سے اٹھیں تو تسبیح پر اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی مجلس کے آخر میں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک پڑھ لیا جائے تو یہ اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی اگر اس مجلس میں دینی اعتبار سے کوئی بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں سے، اور جب کلاس کا اختتام کرتے ہیں تو مجلس برخاست ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی، چاہے دنیاوی مجلس ہے، دینی مجلس ہے، جب بھی کبھی آپ 2-4 لوگ مل کر اکٹھے ہو کر بیٹھیں تو آخر میں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ مجلس میں کفارہ بن جاتی ہے، ہمارے نیک عمل کے لیے گواہ بن جاتی ہے، اور جو برے عمل ہیں ان کے لیے استغفار بن جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 49 میں سے کون سا وقت مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد سحری کا وقت یا فجر کا وقت ہے جب ستارے غائب ہونے لگتے ہیں، اس وقت کی تسبیح کا۔ تو یہ ان اوقات میں تسبیح کرنا جو ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا، سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نجم جو ہے یہ ہماری مکی صورت ہے، اور اس صورت میں پہلی یہ وہ صورت ہے جو اب آپ نے علل اعلان ایسے مجمع میں پڑھ کر سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ نیز یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نجم میں یاد رکھیے گا کہ سورہ نجم میں پہلی بار آیت سجدہ نازل ہوئی تھی، اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی تھا، اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ غالباً اس صورت کے پرشکو اور مؤثر مضامین نے انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے وہ کسی شک و شبے کے بغیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ اس میں حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا، ان میں سے ایک اس وقت جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ۔ اس میں مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور ان کے بعض بیہودہ دعووں کی بھی تردید ہے، اور پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے انہیں حق تسلیم کرنے کی مؤثر دعوت بھی دی گئی ہے۔ نجم دیکھیں عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی جو آیت ہے اس میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ سورہ نجم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى
फ़अौहा इन्नी अब्दिही मा औहा। शुरू अल्लाह का नाम लिखा जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब वो गिरे, ए मक्का के बाशिंदों, ये तुम्हारे साथ रहने वाले साहब ना रास्ता भूले हैं ना भटके हैं, और ये अपनी ख्वाहिश के सिवा कुछ नहीं बोलते। ये तो खालिस वही है जो उनके पास भेजी जाती है। उन्हें एक ऐसे मजबूत ताकत वाले फरिश्ते ने तालीम दी है जो क़ुव्वत का हामिल है। चुनाचे वो सामने आ गया जबकि वो बुलंद उफ़क़ पर था। फिर वो करीब आया और झुक गया, यहाँ तक कि वो दो कमानों के फासले के दरमियान बराबर आ गया, फिर उससे भी ज़्यादा नज़दीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। अच्छा, यहाँ पर आप देखें आयत नंबर 1 में है कि यहाँ सितारे के गिरने से मुराद उसका गायब हो जाना है। शुरू में सितारे की कसम खाने से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जिस तरह सितारा रोशनी की एक अलामत है और अरब के लोग उससे सही रास्ता पता लगाते थे, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस लोगों के लिए एक रोशनी और हिदायत का पैकर है। इसके अलावा सितारे के सफ़र के लिए अल्लाह ताला ने जो रास्ता मुकर्रर फरमा दिया वो उससे बार बराबर भी इधर उधर नहीं होता और ना उससे भटकता है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया गया कि वो ना रास्ता भूले हैं ना भटके हैं। फिर जब सितारा गायब होने वाला होता है तो उसके ज़रिए रास्ता ज़्यादा आसानी से मालूम हो जाता है। इसके अलावा मुसाफिरों को उसका ज़बान हाल से पैगाम होता है कि मैं रुखसत होने वाला हूँ, मुझसे रास्ता मालूम करने में जल्दी करो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अरसे दुनिया में मुक़ीम नहीं रहेंगे, इसलिए आपसे हिदायत हासिल करने वालों को जल्दी हिदायत हासिल करनी चाहिए। तो देखें कि वो सहाबा कराम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त रफ़ाकत में रहते थे, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा और अपनी ज़िंदगियों को संवारा और अपनी आखिरत बनाई। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से चले गए तो अब हमारे पास क्या है? सिर्फ़ सुन्नतें हैं कि जिनको हम फॉलो करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर और अल्लाह के अहकामात पर चल सकते हैं। आगे देखें आयत 7 में देखें, आयत 7 में काफ़िरों का एक एतराज़ ये भी था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो फ़रिश्ता वही लाता है वो इंसान ही की शक्ल में आता है, इसलिए आपको कैसे पता चला कि वो फ़रिश्ता ही है? तो इन आयतों में उसका ये जवाब दिया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फ़रिश्ते को कम से कम 2 मरतबा अपनी असली सूरत में भी देखा। इनमें से एक वाक़े का इस आयत में तज़किरा फ़रमाया और वो वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये फ़रमाइश की थी कि वो अपनी असली सूरत में आपके सामने आए, चुनांचे वो अपनी असली सूरत में उफ़क़ पर ज़ाहिर हुए और आपने उन्हें देखा। आयत नंबर 9 में है कि ये अरबी ज़बान का एक मुहावरा है। आयत नंबर 9 ये क्या है? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ये अरबी ज़बान का एक मुहावरा है। जब दो आदमी आपस में दोस्ती का अहद करते हैं तो अपनी कमानें एक दूसरे से मिला लेते हैं। इस वजह से जब ज़्यादा कुर्ब बयान करना होता है तो कहा जाता है कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गए एक दूसरे के। ये हैं इसके मायने। जी, आयत नंबर 11 to 18 देखें। जो कुछ उन्होंने देखा दिल ने उसमें कोई गलती नहीं की, क्या फिर भी तुम इससे उस चीज़ के बारे में झगड़ते हो जिसे वो देखते हैं? और हकीकत ये है कि उन्होंने उस फरिश्ते को एक और मरतबा देखा है, उस बेर के दरख्त के पास जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, उसी के पास जन्नतुल मावा है। उस वक्त उस बेर के दरख्त पर वो चीज़ें छाई हुई थीं जो भी उस पर छाई हुई थीं। पैगंबर की आँख ना तो चकराई और ना हद से बड़ी। सच तो ये है कि उन्होंने अपने परवरदिगार की बड़ी बड़ी निशानियों में बहुत कुछ देखा। लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, यानी ऐसा नहीं हुआ। आयत नंबर 11 देखिए कि ऐसा नहीं हुआ कि आँख ने जो कुछ देखा हो दिल ने उसके समझने में गलती की हो। यानी आप पूरे बेदारी की हालत में थे, आपका दिल भी पूरी तरह से शऊर में काम कर रहा था और आंखें भी शऊरी हालत में देख रही थीं। तो आपने जो कुछ देखा वो कोई ना ख्वाब था ना कोई ऐसी होती, बल्कि हकीकत में सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। उसके बाद आयत नंबर 15 में देखिए कि ये वो दूसरा वाक़या है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपने असली हालत में देखा था जो मेराज के सफ़र में पेश आया। इस मौके पर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी असली हालत में देखा। सिदरतुल मुंतहा आलम बाला का एक पेड़ का बहुत बड़ा दरख्त है और उसी के पास जन्नत वाक़ है, जिसे जन्नतुल मावा इसीलिए कहा गया कि मावा के मायने हैं ठिकाना, और वो किसका ठिकाना है? मोमिनों का ठिकाना।
پھر 16 آیت میں دیکھیں کہ یہ بھی عربی محاورے کے مطابق ہے، جس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ اس کا صحیح تاثر کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس بیر کے درخت پر چھائی ہوئی تھیں وہ بیان سے باہر ہیں، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی جو تشریح فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لاتعداد فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں اس درخت پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، کہ فرشتے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سونے کے پروانوں کی شکل میں آئے تھے درخت پر۔ 17 میں ہے کہ یعنی نہ تو نگاہ نے دیکھنے میں کوئی دھوکہ کھایا اور نہ اس سے آگے حد سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی تھی کہ اس سے آگے نہ دیکھیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 19 to 25 دیکھیں، بھلا کیا تم نے لات اور عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ در حقیقت کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 24 کی تھوڑی تفصیل دیکھ لیجیے گا کہ یہ مشرک لوگ اپنے من گھڑت خداؤں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری تمنا ضرور ہوگی، لیکن انسانوں کو ہر وہ چیز نہیں ملا کرتی جس کی وہ تمنا کریں۔ یعنی اگر یہ تمہاری خواہش ہے، تمہاری تمنا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری تمنا پوری ہو، یعنی یہ تمہاری سفارش جو ہے ان کی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر آگے دیکھیں 26 سے 30 تک دیکھیں، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کیا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیوی زندگی کے سوا اور کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ اور جس نے ہدایت سے منہ موڑ لیا دنیوی زندگی کے سوا کچھ اور چاہتا ہی نہیں، ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 کا دیکھیں کہ یعنی جب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے تو پھر بھلا یہ من گھڑت خدا کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ اور 27 آیت میں ہے کہ یعنی انہیں خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ آیت نمبر 30 کی تفسیر ہے کہ یہ ان لوگوں پر تبصرہ ہے جو بس اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آخرت کا انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ان بیچاروں کی رسائی بس یہیں تک ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے سب دنیا ہی ہے، لیکن یہ سب دنیا کا دنیا ہی میں رہ جائے گا، اور آخرت کے لیے وہ کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو یہاں ہمارا آیت نمبر 30 تک اے پارٹ ختم ہوا ہے۔ 31 سے ہم بی پارٹ شروع کرتے ہیں۔